वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमामुल फुक़हा, सनदुल मुहक्किकीन, इमामुल मुतकल्लिमीन, इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दुनिया में कौन नहीं जानता। ये वो अबकरी शख्सियत है जिसको अल्लाह ने 108 उलूम व फनून में महारत अता फरमाई। ये वो अजीम शख्सियत है जो अपने वक्त का अजीम सियासतदां हैं, अजीम साइंसदां हैं, इल्म ज्योग्राफी का माहिर, इल्म अर्दियात का माहिर, इल्म फल्कियात का माहिर। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो उलूम व फनून अता फरमाए। इमाम अहमद रजा की अबकरी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे इमाम ने हर्फ दुआत पर एक मुस्तकिल रिसाला दुनिया को अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुफीदुल अत्फाल पढ़ने वाले, मारिफतुत तजवीद पढ़ने वाले और इस तरह की मुख्तलिफ किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, मालेगांव की सरजमीन पर एक बुजुर्ग शख्सियत ने अपने दौर के अंदर एक किताब लिखी तजवीद पर, और वो किताब इस वक्त इस सदी के अंदर जो है वो इल्म तजवीद पर, इल्म फन क़िरात पर सबसे ज़ख़ीम किताब मानी जाती है, जो 2 जिल्दों में लिखी गई है। यानी मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ, दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कोई बात दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फन क़िरात पर लिखने वालों ने जो किताबें लिखी है 29 हुरूफ पर, किसी ने 10 पेज लिखी, किसी ने 25 सफ़ात लिखे, किसी ने 50 सफ़ात लिखे। मुफ्ती आजम महाराष्ट्र कारी मोहम्मद हुसैन अशरफी साहब जो मालेगांव की सरजमीन पर रहा करते थे, उन्होंने 2 जिल्दें लिखी। इजराउस सबा, इस सिलसिले में कुर्रा हज़रात जानते हैं। तहसीरुत तबा इस नाम की किताब 2 जिल्दें आपने लिखी। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने एक हर्फ दुआत, इस पर पूरा एक रिसाला कौम को अता फरमाया, और किसी एक हर्फ पर पूरा रिसाला किसी कारी ने, किसी मुहक्किक ने आज तक नहीं लिखा। ये इमाम अहले सुन्नत के इल्म का हाल है। वो इमाम जिसने पानी पर कलम उठाया, पानी को पानी पानी किया। वो इमाम जिसने तयम्मुम के उन्वान पर जब मिट्टी पर कलम उठाया तो गोया के खाक को खाक में मिला दिया। वो इमाम जिसने इल्म नुजूम पर कलम उठाया तो इल्म नुजूम को सुरैया तक पहुंचा दिया। वो इमाम जिसके कलम की रोशनाई अल्लाह अकबर गोया के कौसर तस्नीम से धुली हुई थी। उस इमाम अहले सुन्नत ने 1200 से जायद किताबें इस उम्मत को अता फरमाई। और इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उर्दू जबान में सही तौर पर तर्जुमा इस उम्मत के पास हिंद पाक की सरजमीन पर उर्दू दबके के पास मौजूद नहीं था। इसलिए कि जो तराजिम हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे उस वक्त तो हिंदुस्तान गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था। अल्लाह अकबर, बर्रे सगीर में उर्दू जबान में जो तराजिम लोगों के पास मौजूद थे उन तर्जुमों का हाल ये था कि उर्दू जबान में जब तर्जुमा किया गया तो अरबी को उर्दू का लिबास पहनाते हुए लोगों को यूं ठोकर लगी। किसी ने तर्जुमा करते हुए अल्लाह को ठिट्टा करने वाला लिखा, अल्लाह को मजाक करने वाला लिखा, अल्लाह को मक्र करने वाला लिखा, अल्लाह को धोखा देने वाला लिखा। हुजूर सदरुल
الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا امام اردو زبان کے اندر جو تراجم ہیں لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کہیں اللہ کو ٹھٹا کرنے والا، کہیں مذاق کرنے والا، کہیں دھوکہ دینے والا، کہیں مکر کرنے والا الگ الگ انداز سے گالیاں دی گئی ہے، اور وہ بھی قرآن کے ترجمے کے نام پہ دی گئی ہے۔ اگر اردو زبان میں ترجمہ آپ قوم کو عطا فرما دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اہل سنت کے امام نے کہا میرے پاس وقت نہیں، البتہ میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیا کرتا ہوں، اس وقت آپ آ جایا کریں تو میں تمہیں لکھا دیا کروں گا، تم آیتیں پڑھنا اور میں ترجمہ تمہیں لکھا دیا کروں گا۔ علماء موجود ہے، قرآن کا ترجمہ آسان نہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس کو صرف اس کا ترجمہ کرنے کے لیے 54 علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر لفظ تقویٰ آیا ہے اور یہ تقویٰ الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عربی زبان پڑھ کر، عربی اسپیکنگ پڑھ کر کوئی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، نہیں نہیں، قرآن مقدس ایک تقوی کو کئی معنی میں بیان کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی اللہ اکبر الفاظ کا حال ہی جدا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ لوگ غالب کی شاعری کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر غالب کو شاعر ہے اردو زبان کے اندر کہ اللہ اکبر جس نے ایسی شاعری کی ہے، کسی شاعر نے سپاری پر کبھی شعر نہیں کہا، لیکن غالب اس شاعر کا نام ہے۔ غالب کو کہا گیا غالب آپ خود کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں ہے سخنور بہت اچھے، مگر غالب کا ہے اندازے بیان اور آپ کو اپنی شاعری پہ ناز ہے، یہ سپاری کا ٹکڑا ہے، اس پر فل بدی اشعار کہہ دے تو مان جائیں۔ دنیا نے دیکھا علم و ادب کا وہ تاجدار مرزا اسد اللہ غالب نے سپاری پر فل بدی اللہ اکبر 2 درجن سے زیادہ اشعار کہے، اتنا اللہ اکبر وہ ماہر لسانیات کا اللہ اکبر وہ شاعر اور ادیب تھا جسے دنیا غالب کہتی ہے۔ لیکن غالب کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے تو الگ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جب غالب کے شعر کے اتنے مطلب ہو سکتے ہیں تو غالب تو مخلوق ہے، جب مخلوق کے کلام کا اندازہ کیا ہے، جب مخلوق کے کلام کے معنی کا اندازہ کیا ہے تو خالق کے کلام کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہی کلام خدا بندی ہے۔ عرب کے شعراء، عرب کے بڑے بڑے دانشور، عرب کے بڑے بڑے خطیب و ادیب جب میرے آقا کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ناز و نخرے گرے تو مصطفیٰ کریم نے ان کو جواب میں کچھ نہیں دیا، اللہ کا کلام پیش کیا تو ان کی حالت یہ ہوئی۔ امام اس کی عکاسی کرتے ہیں، وہ صحابہ کے بڑے ہیں، کیوں ہے کوئی بولنے لیکن بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کو سن کر وہ ایسے ہو گئے جیسے منہ میں زبان نہیں، بلکہ ایسے بھی نہیں جسم میں جان۔ جس کے منہ میں زبان ہوتی ہے وہ اشارے کنائے سے تو بات کرتا ہے، منہ میں زبان نہ ہو تو، لیکن جس کے جسم میں جان ہی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ تو قرآن کی تاثیر کے سامنے لوگ یوں ہوئے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں قرآن کے ترجمے کی گزارش کی گئی تو امام نے فرمایا کہ لولا کے وقت آیا کرنا، آیت پڑھنا میں ترجمہ بتا دوں گا۔ اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ قیلولہ کے وقت آتے، آیت پڑھتے اور امام احمد رضا ترجمہ بتاتے جاتے۔ حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں ترجمہ تو ہم لکھ لیتے، بعد میں تفاسیر سے جا کر کے ملاتے، تو جو امام نے کہا تھا وہی ترجمہ ہوتا۔ یہ امام احمد رضا کے علم کا حال ہے۔ مولانا عبد الکریم پاریخ یہ بھی اپنے وقت کا بڑا مفسر ہے، لیکن یہ دوسری جماعت کا آدمی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے، مولانا عبد الکریم پاریخ کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن میں نے بھی کیا، تفسیر کی میں نے بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، لیکن جب میں مولانا کے ترجمے کو پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں عبد الکریم پاریخ صاحب کہ مولانا احمد رضا کے ترجمے کو میں نے پڑھا تو ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گویا کہ اللہ نے امام احمد رضا کے دل پر الہام فرمایا تھا، اور امام احمد رضا کا ترجمہ کنز
کنزُ الایمان یہ صرف قلم کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ دل کی رانائیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے ترجمہ ان کے دل پر القاء فرمایا۔ بلکہ پاریخ صاحب یہ تک کہتے نظر آتے اپنی تقریر میں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو کنزُ الایمان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے مطابق نازل ہوتا۔ یہ عبدالکریم پاریخ صاحب کا کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے، 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی۔ وہ اپنے وقت کے منصور، وہ اپنے وقت کے صوفی، وہ اپنے وقت کے سرمست، وہ اپنے وقت کے علوم و فنون کے ماہر امام احمد رضا کے پاس اللہ نے وہ بہت سارے علوم و فنون عطا فرمائے تھے۔ بلکہ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے مفتی اعظم کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو کسی ایک ذات کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دے، اکثر خوبیاں پیدا کر دے، اور وہ اپنے دور میں اللہ نے امام احمد رضا کے دل میں پیدا فرما دی تھی، ان کی ذات کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ یہ مکے کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت نے آج سے 1 صدی پہلے امت کو تجارتی قانون عطا فرمایا کہ مسلمان تجارت میں کیسے ترقی کرے۔ اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ اس میں امام نے 4 نکات امت مسلمہ کو عطا فرمائے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی سب سے زیادہ تجارت میں ترقی یافتہ قوم مسلم ہوگی۔ لیکن اس رسالے پر توجہ نہیں دی گئی۔ میں کہتا ہوں قوم کے ہر دانشور سے کہ اس رسالے کی طرف توجہ کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے کفر کی مشین گن چلائی اور لوگوں کو کافر بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ امام احمد رضا پہ ظلم ہے۔ امام احمد رضا نے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو خود فتویٰ دیا بحیثیت مفتی، تیمم کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا، تجارت کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا۔ لیکن جب کافروں کے لیے کفر کے متعلق سوال ہوا، گستاخوں کے کفر کے متعلق سوال ہوا، تو اپنے وقت کا مفتی اعظم عالم فتویٰ نہیں دیتا بلکہ خود مستفتی بن جاتا ہے اور علماء عرب و عرب کی بارگاہ میں خود سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کفر کا معاملہ ہے، فتویٰ میں نہیں دوں گا۔ امام احمد رضا نے فتویٰ دینے میں، خاص طور پہ کفر کا فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط برتی کہ فتاوی رضویہ میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک قول اللہ اکبر 99 جہت کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جہت ایمان کی طرف لے جاتا ہے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پہلو اختیار کرے، کفر کی طرف نہ جائے، بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو اتنا محتاط ہو، اللہ اکبر، آج اس پر پروپیگنڈے کی وجہ سے الزام لگایا جاتا ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا نے گستاخوں پر خود کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے آپ نے عرب کے علماء سے استفتاء کیا کہ جن کے عقائد یہ ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا تو امام احمد رضا نے اس کی تصدیق فرمائی، اس لیے کہ بحیثیت مفتی ان کو تصدیق کرنا بھی تھا۔ اگر مفتی تصدیق نہ کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پیدا ہو اور امت کا عالم چپ رہے فتنے کو دیکھ کر تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بزرگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، لیکن میں قوم کے دانشوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی طرف رجوع کرے، امام احمد رضا کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رضا کے فتاوے پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے پوری زندگی اپنے کسی فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ یہ مفتی کے لیے سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا مفتی ہوگا اس کو رجوع کے اتنے مواقع آئیں گے
جو جتنا بولے گا ابھی آپ نے سنا، جتنا بولے گا اتنا پھنسے گا، جتنا لکھے گا اتنی غلطی کے امکانات ہوں گے. اس لیے جتنے فتاوے زیادہ دیے جائیں گے اتنے رجوع کا موقع آئے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال کی رائے یہ ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ پڑھا، مولانا نے اپنی پوری زندگی میں کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب بھی کسی رائے کو قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے خوب اس کو پرکھ لیتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں. اسی لیے مولانا کو کبھی فتوے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور امام اعظم امام احمد رضا کو صف اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے. یہ ڈاکٹر اقبال جیسے